ढाका के 2 शहर हैं, जनूबी और शुमाली, दोनों में जमात को उम्मीदवार का जीतना यकीनी है अगर इंतखाब फेयर हुआ। फॉलो करते हैं लोग। ये बड़ी मॉडर्न तलबा तलबात भी उनके भी मकबूल लीडर हैं वो। 50 सीटें ऐसी हैं जहाँ 2000 से कम वोट का फर्क है। अगर वो 50 आ जाती तो मेरे ख्याल से 120 हो जाती जमात इस्लामी तो एक तहरीक का नाम है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पब्लिक की सपोर्ट है, उसमें इजाफा होगा। बांग्लादेश बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान से बहुत बेहतर है और बहुत आगे है। हर पैमाने पर बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे। इसकी उम्र 30 साल से कम है। 95% लोग तालीम याफ्ता है। उनकी GDP तकरीबन ½ ट्रिलियन की है। हिंदू आबादी ने वोट बिल्कुल नहीं दी जमात। बुरा वक्त आया था, जमात के कारकुन खड़े होकर उनके बंदरों की हिफाजत कर रहे थे, घरों की हिफाजत भी कर रहे थे। हालात तेजी से बदल चुके हैं। अब लोग बड़ी एंटी इंडिया फीलिंग है और पाकिस्तान से वालियाना मोहब्बत नजर आती है आपको। जब रफली 15 से 17% लोग अवामी लीग के साथ, उसके डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं ना, अब तक बाकी है। इस्लामिक आंदोलन ने ऐन वक्त पर पीठ पर छुरा घोंपा। वो मुमकिन है कि इसमें कोई साजिश भी हो। एक गैर सियासी तंजीम है हिफाजत इस्लाम के नाम से। गैर सियासी यानी जमात के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। ये बुरा वक्त था हम पर, अपने घर पे सो नहीं सकते थे। हमारे लोग जेलों के अंदर थे, हमारे लोगों को अपहाज किया जा रहा था। शफीकुर रहमान साहब से 1-to-1 भी हुई। संगलाख चट्टानों, मुखालफतों, पहाड़ों का मुकाबले में रवा रहने का तरीका सीख लिया। जहाँ भी रहे पब्लिक से रब्ता ख़त्म नहीं किया और पब्लिक को अपने कुरान से जोड़ा। जेलें जो है वो हमारी तरबियत गाहें थी, हमारी फैक्ट्रियाँ थी कारकुन साजी की। इस वक्त जमात इस्लामी के लिए क्या चीज़ मुकाबिल है और जमात इस्लामी किस चीज़ को थ्रेट के तौर पे वहाँ देख रही है? डीप स्टेट और फौज। सही ये है। हर मुल्क में इस्लामी तहक़्क़ुक़ के खिलाफ होती है और वहाँ भी यही है। हमें पता है कि हमें मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, चैलेंजेस से मुकाबला होगा। तो अल्लाह की मदद पहले भी आई थी, फिर आएगी। फांसी की सज़ा हो चुकी थी उनको और फिर बाहर निकल के आए थे वो। 8 साल अंधेरी कोठरी के अंदर वो रहे मुक़य्यद। बेगम साहब ने इंतज़ार किया, उनसे कहा कि दूसरा निकाह कर लो। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि वो जिंदा है। शिविर के ही कारनामे थे जिसने नेशनल इलेक्शन पे इतना इम्पैक्ट डाला। डिजिटल मीडिया के वो तो चैम्पियन थे। उसमें अगरचे मेन स्ट्रीम मीडिया उनके खिलाफ था। तो आखिर वक्त में जो है BNP की सपोर्ट का फैसला किया गया और जमात को रोका गया। हमें कोई एक बंदा भी नहीं मिला इसने कहा कि हमने BNP को वोट दिया। वाहिद जमात बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी है जो चेंज ला सकती है। आपके इस पूरे दौरे से क्या हासिल करके आए तो वो क्या होगा? शहीद वक्त तो वृथा जावे ना, शहीद का खून रायगा नहीं जाएगा। 3 असबाब है कामयाबी के। नंबर 1 है तरबियत, नंबर 2 है तरबियत और नंबर 3 है तरबियत। सही है। तो वाबिस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू दी सॉल्यूशन पॉडकास्ट। हम कई सारी फॉलो अप स्टोरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और एक स्टोरी जो हम मुसलसल लेके चल रहे हैं, हमने बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले जो है वो कवर किए, फिर हमने बांग्लादेश के इलेक्शंस को कवर किया, फिर हमने पोस्ट बांग्लादेश इलेक्शंस को कवर किया और अब हम दोबारा उसी एक चेन के साथ और स्टोरी के साथ आपके पास जो है मौजूद है। और हमारे मेहमान जिनको हम हर दफ़ा ज़हमत देते हैं, अपने पास बुलाते हैं, हाल ही के अंदर जो है वो बांग्लादेश का दौरा करके आए। वहाँ पे वहाँ के अपोजिशन लीडर्स शफीकुर रहमान साहब और जमात इस्लामी के जो है वो मेहमान थे और उन्होंने अपने दौरे को मुकम्मल किया। बहुत सारी इंसाइट्स हैं जिससे जो है वो बहुत सीखने को मिलेगा और उससे जो है हमारे तजुर्बात के अंदर इजाफा होगा। तो हम अपने आज के पॉडकास्ट के अंदर अपने मेहमान मसूद इजाज़ी साहब को खुशामदीद कहते हैं और ये जो है एसोसिएट डायरेक्टर हैं इस वक्त फॉरेन अफेयर जमात इस्लामी पाकिस्तान के। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो आप बताएं कैसा आपका दौरा रहा, क्या प्लान था? बहुत उम्दा दौरा रहा। मैं और मेरी अहलिया वहाँ गए थे हम नौरोज़ के ट्रिप पर, लेकिन हमें लगा कि नौरोज़ बहुत कम थे। तो हम लोग 4 शहर कवर किए और बहुत ही कम वक्त में बहुत कुछ देखने की और लोगों से मिलने की कोशिश की। हमें जिस वजह से मुतासर किया वो ये कि वहाँ आम लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत। वो तो बिल्कुल हमें तवक्को थी कि जमात इस्लामी कारकुनान तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते ही हैं, मशहूर है इस बारे में। लेकिन हमने होटल के बैरों से, टैक्सी ड्राइवर से, जो क्लीनिंग का स्टाफ आता था होटल के अंदर, उनसे बात की, दुकानदार, सब की आंखों में ख़ास ताल्लुक़ नज़र आता था पाकिस्तान के साथ मोहब्बत। अगर आपको याद हो तो वो ज़फ़र साहब ने भी जो है वो पॉडकास्ट के अंदर ख़ास तौर पे ये बात बताई थी कि उनके दौरे में उन्हें महसूस हुई। जी। तो ये मुझे अंदाज़ा था, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि इतनी वालियाना मोहब्बत। टैक्सी ड्राइवर कहते हैं मेरे पे आपसे पैसा नहीं लेना, हमारे मेहमान हैं। और जो दुकानदार है वो कहते हैं आप फ्री में ले जाएं। हमने भी कैसे फ्री में ले जाए, हमारी तरफ से ले जाएं आप। बिल्कुल। मिठाई तो खरीदें, मिठाई के पैसे देना, कहते नहीं जी आप मेहमान हैं। नहीं वो है ना, 2 भाई अलग भी हो जाए तो मोहब्बत तो बाकी रहेगी बहरहाल ना, वही फीलिंग हर हाल में। आपने ज़ाहिर इस दौरे को प्लान किया, वहाँ गए और
یہ پوسٹ الیکٹورل پروسیس کے بعد آپ کا دورہ تھا نا. جی جی. اس وقت بنگلہ دیش کی پوسٹ الیکشن جو ہے وہ کیا صورتحال ہے؟ جو پہلے ایک گہما گہمی اور گرما گرمی کا ماحول تھا، اب جو ہے وہ چیزیں بالکل فلوئنٹ انداز میں چل رہی ہیں. ظاہر ہے الیکشن کا زمانہ تو بہت ہی ایکسیپشنل صورتحال تھی. بالکل اب چیزیں نارمل ہو گئی ہیں بالکل. اور زندگی معمول کے طبقے چل رہی ہے. لیکن یہ کہ بنگالی قوم جو ہے وہ بڑی جذباتی قوم ہے، ہمیشہ کوئی ایشوز رہتے ہیں، گرما گرمی ان کے مزاج میں ہے. بالکل. تو یہ ان کی شامل ہے سیاسی گہما گہمی. میئر کا الیکشن ہونا چونکہ باقی ہے، لوکل باڈیز کا الیکشن ہونا باقی ہے، تھوڑا بہت الیکشن کا ماحول بن رہا ہے آلریڈی. پچھلے دنوں بار کونسل کے انتخاب ہوئے ہیں، تو یہ ایک فضا رہتی ہے وہاں پر. تو وہاں بار کونسل کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے کیا نتائج آئے ہیں اور کیا رہا اس کے نتائج میں بی این پی کی حمایت یافتہ پینل کو کامیابی ملی ہے. جماعت کے چند لوگ پہنچے ہیں کونسل میں. صحیح ہے. لیکن یہ کہ ان کا پینل کامیاب نہیں ہوا. تو ابھی چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ڈھاکہ کے اندر جو ہے وہ انتخابات ہیں اور جماعت اسلامی نے جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں جی جی صادق، ان کو جو ہے وہ نمائندے کے طور پہ وہاں پہ کھڑا کیا ہے. تو اس کے کیا امپیکٹ ہیں، کس طریقے سے جماعت اب اس چیز کو دیکھیے ابھی تو الیکشن میں کچھ وقت باقی ہے، صحیح لیکن لوگ کہتے ہیں جو پوری بقرعید کی مہم تھی وہ الیکشن کمپین صحیح ہے. آ رہی تھی. بالکل. تو صادق قائم بہت پاپولر لیڈر ہیں اسٹوڈنٹس کے، تو ان کو جو ہے وہ ڈھاکہ جنوبی کا بنایا جا رہا ہے میئر. اندازہ یہ کہ جو حکومت کے جو طریقہ کار رہا ہے اب تک، تو دھاندلی زیادہ الیکشن ہونے کا امکان ہے. تو اس لیے کوئی بات بھی یقین سے نہیں کہی جا سکتی. لیکن اگر الیکشن فیئر ہوا تو جماعت اسلامی کا دونوں سٹیز جو ہیں، ڈھاکہ کے 2 شہر ہیں جنوبی اور شمالی، دونوں میں جماعت کو امیدوار کا جیتنا یقینی ہے انشاءاللہ اگر انتخاب فیئر ہوا. آپ نے بولا نا کہ صادق بہت پاپولر ہے، تو دیکھ کے نا ہمیں حسرت ہو رہی تھی. دراصل ان کا کچھ عرصے پہلے نکاح ہوا ہے، آپ نے بھی فالو اپ کیا ہوگا. کہانی شادی بھی ہوئی ہے. شادی ہوئی ہے بالکل. اور وہ جو ہے پھر چائنا گئے دورے پہ، آفیشیل دورے کے اوپر نا. میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی زیادہ پاپولر تھے کہ ان کو فالو کیا گیا. ان کے اس پوری یعنی ان کی شادی ایک ایونٹ تھی لوگوں کے لیے، اس کو فالو کرنا، وہ ٹرینڈ بنا سوشل میڈیا کے اوپر چائنا کا. اور افسوس اور حسرت یہ ہو رہی تھی کہ اس اسٹوڈنٹ یونین نے جو فائدے ہیں پاکستان میں ہم نے بھی حاصل کرنے تھے وہ ہم نہیں کر پائے. ظاہر ہے اسٹوڈنٹ یونین ہے نہیں ہمارے پاس، ہم کچھ کر نہیں سکتے. اور جبکہ وہ اتنا بڑا لیڈر بن گیا اسٹوڈنٹ. باسق بھائی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ یونیورسٹی کی بڑی اہمیت ہے، بالکل ہمیشہ سے رہی ہے. اور ویسے بھی بنگلہ دیش کے اپنے ملک کے اندر ڈھاکہ ان کا دل ہے. 15% آبادی وہاں رہتی ہے، اور 15% آبادی والے شہر میں ڈھاکہ یونیورسٹی کی بہت اہمیت ہے. تو وہاں اسلامی چھاتر و شبر کا طرح جیتنا اور اتنے بڑے لیڈر کا ابھر کر آنا، یہ اللہ کی طرف لگتا ہے کوئی منصوبہ ہے. صادق قائم صاحب کو بھی بہت فالو کرتے ہیں لوگ. اور مزے کی بات یہ کہ بڑی ماڈرن طالبات بھی جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ ان کا کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوگی، ان کے بھی مقبول لیڈر ہیں وہ. آپ وہاں گئے اور جماعت اسلامی کے وفود سے بھی ملاقات ہوئی، اور جو ہے وہ یعنی ایک تنظیمی طور پہ بھی بڑی آفیشیل ملاقات رہی، ساری چیزیں ہوئیں. اب جماعت اسلامی کی کیا اسٹریٹجی ہے آگے، کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنے کا کر رہے ہیں؟ بظاہر تو جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو ہمیں جماعت اسلامی کے مقابلے پہ کوئی ثانی تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن بہرحال وہ الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد جس طریقے سے بھی بی این پی کو اکثریت مل گئی، تو اب جماعت اسلامی کی کیا اسٹریٹجی اور کس طریقے سے آگے چیزوں کو چلانا؟ جماعت اسلامی تو ایک تحریک کا نام ہے، سیاسی جماعت ہی نہیں، اس کے علاوہ اس کے بے شمار پہلو. جماعت اسلامی کی ایفیلیٹڈ آرگنائزیشنز کا بڑا جال ہے وہاں پر. تو الحمدللہ جماعت کام کر رہی ہے. سیاسی اعتبار سے انہوں نے طے کیا کہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، صحیح، لیکن ملک میں انسٹیبلٹی پیدا نہیں کرنا چاہیں گے. عوام میں ان کا تعلق رکھنا باقی رکھیں گے. اس وقت پچھلے انتخاب میں ان کو 40% ووٹ ملے جماعت کے اتحاد کو، تو ان کی خواہش ہے کہ اگلے انتخاب میں 40% سے اوپر چلے جائے. اور اب بھی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جہاں جماعت 2-4% سے جیت رہی تھی، اس میں انتخاب کو تبدیل کر کے 2-4% سے ان کو ہرا دیا گیا. 50 سیٹیں ایسی ہیں جہاں 2000 سے کم ووٹ کا فرق ہے. اگر وہ 50 آ جاتی ہیں تو میرے خیال سے 120 ہو جاتی ہیں جماعت. جی ہاں، تو 40% ان کی پبلک کی سپورٹ حاصل ہے. اپنی اس مقبولیت کو برقرار رکھنا اور اپنا جو مارچ ہے اس کو جاری رکھنا، یہ ان کی اس میں شامل ہے. لیکن ان کا جو فوکس ہے وہ اور بہت ساری چیزوں پر ہے. بہت ساری ویلفیئر کا کام وہ کرتے ہیں، طلبہ اور نوجوان ان کا فوکس ہے، بچوں پر کام کرتے ہیں. تو وہ سارے کام چلتے رہیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ پبلک کی سپورٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا. بنگلہ دیش کے جو مجموعی عام عوام کی بھی صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے. اور اگر ہم انسائٹس دیکھیں تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش بہت ساری چیزوں میں پاکستان سے بہت بہتر ہے اور بہت آگے ہے. جی تو ان انسائٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے تھے وہاں؟ نہیں، وہ تو ہمیں پہلی بات تو بنگلہ دیش میں تیسری دفعہ گیا ہوں. صحیح، ہاں 1978 میں گیا تھا، بالکل آپ نے بتایا تھا. 1992 میں گیا تھا، اور اب گیا.
مجھے زمین آسمان کا فرق لگا. پھر میں کراچی سے گیا ہوں تو میں نے کراچی سے کمپیئر کیا کراچی اور ڈھاکہ. تو سچی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش بہت ایڈوانس ملک لگا. اگر اس کی آپ وہ دیکھیں فوٹوز جو ان کے ایلیویٹڈ ہائی وے ایکسپریس ہائی وے ہے یا میٹرو ٹرین ہے جو پورے ڈھاکہ کو کنیکٹ کرتی ہے کونے تک. تو اس کے علاوہ بلڈنگس کا پورا جو اسکائی ویو ہے ڈھاکہ کا وہ بھی دیکھیے آپ. تو بنگلہ دیش اور پاکستان سے کمپیئر کریں تو اکنامیکلی جتنے انڈیکیٹر پاسبل ہیں اشاریے یا پیمانے ہر پیمانے پر بنگلہ دیش پاکستان سے آگے. $1 کے مساوی رقم بنگلہ دیش کے 122 ٹکا اور ہمارے تقریباً 280 یا 269. یعنی ہم 2-2.5 روپے کے برابر ہے ہمارا. یہ ہمارا $1 2.5 کے برابر ہوتا ہے. شرح خواندگی ان کے یہاں 80% ہے, ہمارے 63% وہ کہتے ہیں, لیکن مجھے بھی یقین ہے یہ بھی شاید نمبر صحیح نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن نوجوانوں کے اندر جو ان کی عمر 30 سال سے کم ہے 95% لوگ تعلیم یافتہ ہیں. دوسرے لفظوں میں ناخواندہ لوگ بوڑھے لوگوں میں بچے ہیں صرف. بیرونی قرض ان کے اوپر 80 ملین ہے, ہمارے اوپر 138 ملین ہے, اور یہ بڑھ رہا ہے ہر روز. پتہ نہیں آج کتنا ہوگا. قرض جو GDP کا حصہ ہے وہ ان کا 41% ہے, ہمارا 70% ہے. ان کی GDP تقریباً $500 ٹریلین کی ہے, ہم لوگ جو ہے 400 ملین سے بھی نیچے ہیں. اس کے علاوہ پر کیپیٹا ہر کسی بھی اس سے دیکھیے فارن ریزرو جو ہے ان کا 40 to 50 بلین کا بنتا ہے, اور ہمارا جو ہے 15-18 بلین ہو تو بڑی بات ہے ڈالر میں. تو اور یہ ہمیں نظر آیا وہاں پر. صحیح ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں کاٹن پیدا نہیں ہوتی, تو کاٹن پاکستان سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہوتی ہے, اور بنگلہ دیش جو ہے کپڑے سی کر بیچتا ہے. گارمنٹ انڈسٹری بالکل اور نمبر 2 ہے دنیا میں اس وقت, سب سے بڑا چائنا کے بعد ہے. تو انہوں نے گارمنٹس انڈسٹری کو فوکس کیا, ٹیکس کی سہولتیں فراہم کی, اور پورے ملک میں بیرون ملک جو بنگلہ دیشی ہیں 1.5 کروڑ بنگلہ دیشی ملک سے باہر ہیں, وہ اپنے زر مبادلہ بھیجتے ہیں. صحیح ہے. اور گارمنٹ انڈسٹری دونوں کی وجہ سے پوری ملک کی اکنامی چلتی ہے. اگرچہ ان کی اکنامی کو آج کل بڑی مشکل کا سامنا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے. صحیح ہے. لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیش پاکستان سے بہت بہتر کنڈیشن محسوس ہوا. 90% وہاں مسلمان ہیں اور تقریباً 9% کے قریب جو ہے وہ ہندو ہیں. اور انڈیا کے اس وقت پرو تو بنگلہ دیش نہیں پلے کر رہا ہے اپنا رول, تو وہاں یہ جو ہندو برادری ہے اس کی طرف سے کوئی اس طریقے سے تو نہیں ہے, یا وہ ایک بنگالی ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے بنگالی ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض تو ادا کر رہے ہوں گے, لیکن یہ بات ہے کہ ہندو آبادی جو ہے وہ اسلامی تحریک کو پسند نہیں کرتی. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ 8-8.5% ہندو, باقی تقریباً 1.5% اور لوگ. اس میں اگرچہ جماعت نے بہت کوشش کی کام کرنے کی, اور ان کو احساس ہے اس بات کا بھی کہ جب برا وقت آیا تھا پولیس کی حفاظت موجود نہیں تھی, جماعت کے کارکن کھڑے ہو کر ان کے بندروں کی حفاظت کر رہے تھے, گھروں کی حفاظت بھی کر رہے تھے. جماعت نے پہلی دفعہ ایک ہندو کو ٹکٹ دیا اپنے پینل کے اندر اپنے جماعت کا, بالکل, لیکن ووٹ پھر بھی نہیں ملے. تو ہندو آبادی میں ووٹ 90% سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں, اور وہ سارے کے سارے عوامی لیگ کے ووٹ رہے ہیں, NP کو ووٹ پڑے ہیں. وہ ایک فیکٹر یہ بھی بنا جماعت کی صحیح ہے, ووٹ کی پرسنٹیج تھوڑی سی کم ہونے کا, کہ ہندو آبادی نے ووٹ بالکل نہیں دیا جماعت. ہم تو وہ الیکشنز کے دوران ہی دیکھ رہے تھے, تو جماعت نے ہندوؤں کے علاقوں میں باقاعدہ کیمپین کی تھی اور لوگوں نے بڑا والہانہ استقبال کیا تھا. اس کی وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جماعت کے لوگ ان کی حفاظت کریں گے. ابھی بھی ان کا تاثر یہ ہے کہ یہ لوگ اچھے لوگ ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو. صحیح. کون کون سے شہروں میں جانے کا موقع ملا آپ کو؟ مجھے جانے کا موقع ملا سلہٹ, کاکسس بازار اور غازی پور, جو 4 بڑے ان کے شہر ہیں. ڈھاکہ کے علاوہ چوٹاگانگ, راجکھیت, 2 شہروں کو ہم نے مس کیا جان بوجھ کر. اچھا, مس کر دیا. اتنا کم تھا اس لیے کہ وہاں ممکن نہیں تھا کہ ہم جا کر کے اپنا 9 دن میں پورا ٹرپ کر سکتے. وہ تو آپ کو تو بہت سارے میں کہوں یادگار بھی نظر آئے ہوں گے, جو جون انقلاب کے بعد جو ہے وہ چیزیں دکھ رہی ہوں گی وہاں پہ آپ کو. بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ہم لوگ گئے جگن ناتھ یونیورسٹی میں. جگن ناتھ کالج جو تھا وہ 71 میں تحریک آزادی بنگلہ دیش کا مرکز تھا. تو وہاں پر داخل ہوتے ہی ایک بہت بڑا سا مانیومنٹ بنا ہوا تھا. تو جو ہمارے میزبان تھے چھاتر شبر کے ساتھی, ہم کو لے کے آگے چلے گئے. صحیح ہے. تو پورا یونیورسٹی گھمائی, ہم کو وہ جگہ لے کے نہیں گئے جو مانیومنٹ بنا ہوا تھا. صحیح ہے. تو ہم نے کہا یہ جگہ کیوں آپ نے مس کر دی؟ نہیں آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. کہہ لگا یہ پاکستان نے جو جینوسائڈ کیا تھا اس کی یادگار ہے. اچھا اچھا. تو ہمیں ایسے واقع, ہم شہید مینار پہ بھی گئے پاکستان کے, اور بھی ہم نے وہاں پر دیکھا. تو لیکن یہ کہ حالات تیزی سے بدل چکے ہیں. اب لوگ ایک بڑی اینٹی انڈیا فیلنگ ہے, اور پاکستان سے والہانہ محبت نظر آتی ہے آپ کو ہر جگہ پر. تو آپ نے یہ کہ جماعت کی تاریخ کے اندر سب سے بہترین کارکردگی اس دفعہ کے انتخابات میں ہوئی ہے,
اور میرے خیال سے یہ سچویشن میں ہوئی ہے کہ 15-20 سال جماعت اسلامی نے تو شدید مشکل کا دور گزارا اور اس کے بعد سب سے پہلے کامیابی اس کو جماعت ظاہر ہے آپ کی امیر جماعت سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا ہوگا کہ بھائی ایسا کون سا چراغ تھا کہ اتنی مشکل کے بعد جو ہے آپ لوگ نے اتنی زبردست جو ہے وہ پرفارمنس آپ سے عرض کروں کہ ہمارا یہ دورہ تھا ہی مطالعاتی دورہ, بالکل اسٹڈی ٹور. صحیح بات ہے. ہم تو معلوم کرنے گئے تھے کہ آخر کیا راز ہے, کیا سیکرٹ ہے جو جماعت کو اتنی کامیابی ملی ہے. تو امیر جماعت سے میرا پہلا سوال بھی یہی تھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے, سیکرٹ کیا. ان کا جواب بہت ہی غیر متوقع تھا. انہوں نے کہا سوائے اللہ کی مدد کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کہتے جی اللہ کی مدد تھی اور وہ کہاں سے آئی ہم نہیں کہہ سکتے. ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کبھی جماعت کو اتنا زبردست جو ہے وہ پبلک میں قبولیت عام ملے گی. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی یہ برا وقت تھا ہم پر, اپنے گھر پہ سو نہیں سکتے تھے. صحیح بات ہے. اور ہمارے لوگ جیلوں کے اندر تھے, ہمارے لوگوں کو اپاہج کیا جا رہا تھا, ہمارے لوگوں پر مظالم تھے, ناخن کھینچنا بڑی عام بات تھی, ہر کارکن کو ناخن کھینچے گئے. تصور کر سکتے ہیں کتنا مشکل وقت تھا. لیکن ہم نے عوام سے رابطہ منقطع کبھی نہیں ہونے دیا. اسی لیے آج عوام دل و جان سے ہمارے ساتھ ہے. تو جماعت کو پچھلے انتخاب میں الیکشن 1 سال کے بعد ہی ہو گیا, حسینہ واجد کے فرار کے بعد. بہت کم وقت ملا پبلک میں جانے کا. اس سے پہلے تو جماعت کے دفاتر بھی بند تھے, پبلک سے رابطہ بھی کم تھا. لیکن 40% سیٹ ملی ہیں جماعت کو الحمدللہ. 77 سیٹیں ملی ہیں 297 میں, اور یہ تاریخ کی بہترین کامیابی. اس سے پہلے 91 میں 18 سیٹیں ملی تھیں, 12% ووٹ ملے تھے. تو 12% سے 40% ووٹوں کا ہو جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جن حالات سے وہ گزرے, اگرچہ وقت تھا کہ لگتا تھا کہ حکومت ان کی دہلیز پر ہے. اگر آپ الیکشن کے پہلے کے سرویز دیکھیں تو بی این پی اور جماعت کا بالکل کانٹے کا مقابلہ تھا. صحیح بات ہے. اور بظاہر لگتا تھا کہ وزیر اعظم ڈاکٹر شفیق الرحمان ہوں گے. تو یہ سوال ہمارے ذہن میں تھا کہ ایسا کیا ہو گیا. تو بات یہ تھی کہ عوامی لیگ کی سپورٹ وہاں ابھی بھی موجود ہے. رفلی 15 to 17% لوگ عوامی لیگ کے ساتھ جو اس کے ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں نا اب تک باقی ہیں. تو ان لوگوں کا پہلے فیصلہ تھا کہ انتخاب کا بائیکاٹ کریں گے. صحیح ہے. ان کا نعرہ تھا نو ووٹ نو ووٹ. صحیح ہے. ووٹ ان کا انتخابی نشان. صحیح ہے. لیکن انہوں نے جماعت کو جب اقتدار میں آتے ہوئے دیکھا تو طے کیا کہ جماعت کو نہیں آنے دینا, اور انڈیا نے بھی فیصلہ کیا کہ نہیں آنے تو عوامی لیگ نے پورا زور لگا دیا, ہر کہا گیا ووٹ کاسٹ کرے اور جماعت کو رہنے دیا جائے. تو یہ 15-17% ووٹ مل گئے تو پی این پی کی اکثریت ہو گئی. اس کے جو بالکل لاسٹ کے اندر جماعت کا اتحاد تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ اسلامی اندولن کی جو ہے وہ ڈیبیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ چیز آگے پیچھے ہو گئی. میرے خیال سے جماعت ان کو بہت بڑے پیمانے پہ سیٹس دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی, لیکن وہ مزید سے مزید کا سفر. تو ان کی اپنی پرفارمنس کیا رہی ویسے الیکشن میں الگ ہونے کے بعد, اور کس طریقے سے؟ دیکھیے اسلامک آندولن جو ہے وہ وہاں کے علماء کی جماعت ہے. صحیح ہے. دیوبندی علماء کا تمام مدارس کے اندر ان کا اثر ہے. صحیح ہے. اور الیکشن سے پہلے سرویز ہوئے تھے, تقریباً 10% سپورٹ نظر آتی تھی. صحیح. اس بنیاد پر جماعت نے اتحاد میں ان کو شامل کیا. ان کو 35 سیٹس دی گئیں. صحیح ہے. 300 سیٹس میں سے. صحیح ہے. تو کو تقریباً 12% بنتا ہے وہ. اسلامی آندولن کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم کو 100 سیٹ دی جائے. جماعت آخر وقت تک 3 دن پہلے تک ان کو 50 سیٹ دینے پر راضی دیکھ رہے تھے, وہ 80 سے کم پر راضی نہیں تھے. تو اسلامک آندولن نے عین وقت پر سے کہتے ہیں پیٹھ پر چھرا گھونپا. ممکن ہے کہ اس میں کوئی سازش بھی ہو, صحیح ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. انہوں نے انتخاب اپنے نام پر لڑا. جماعت نے احتیاطاً ان کے امیر کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا ان کے عزت و احترام میں. تو رضا الکریم صاحب جو امیر تھے ان کے مقابلے میں جماعت نے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا. اکیلے وہ کامیاب ہوئے. صحیح. الیکشن کے اندر ان کو 2.7% ووٹ ملے, اور الحمدللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے جماعت کو. صحیح ہے. اور خود کچھ حاصل بھی نہیں کر سکے وہ. علماء کی وہاں پر 3 تنظیمیں بڑی ہیں. اس میں اسلامی آندولن سب سے بڑی ہے. اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان صاحب کا اثر, انہوں نے بی این پی سے اتحاد کیا. صحیح ہے. 4 نمائندے کھڑے کیے اور چاروں شکست کھا گئے. 3 جماعت کے امیدوار سے اور 1 بی این پی کے آزاد امیدوار سے, اس کو ٹکٹ نہیں ملا. صحیح ہے. تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے علاوہ خلافت تحریک ہے وہاں, خلافت تحریک, تو اس کے 2 حصے ہیں الگ الگ. الحمدللہ جماعت کے اتحاد میں شامل تھے, ان کے لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. تو اس کے علاوہ ہماری ایک غیر سیاسی تنظیم ہے حفاظت اسلام کے نام سے. صحیح ہے. غیر سیاسی یعنی کہ جماعت کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں. اچھا. تو ان کی سپورٹ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی. پھر بھی الحمدللہ جماعت نے علماء کے ووٹ بھی حاصل کیے, اور 40% جماعت کے جو کامیاب ہوئے ہیں, جو ووٹ بھی ملے ہیں, اس میں خاصے علماء ہیں. ایم پیز جماعت نے الگ کرائے, اس کے اندر نوجوان بھی بہت ہیں, علماء بھی بہت ہیں. صحیح. ویسے تو ہم نے مسلسل الیکشن کیمپین کو کور کیا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ قومی انتخابات میں
یہ بات ہم پہلے بھی بولتے تھے, ابھی بھی بول رہے ہیں, اور دیکھنے میں بھی آیا کہ جماعت اسلامی کی جو ہے پرفارمنس جو ہے وہ بالکل آپ کہہ لیں ناقابل یقین تھی اتنی جو ہے وہ. تو آپ وہاں بھی گئے تو جماعت اسلامی نے اس پوری اسٹریٹجی کو اور اس پلاننگ کو کیسے لے کے چلی کہ اتنی کامیاب کیمپین وہ چلا سکی؟ دیکھیے بہت ہی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے نام کے ساتھ اسلامی ہے. ہاں بالکل. الیکشن کمپین میں جماعت نے اپنے سرشت اور روایت کے خلاف اسلام کا نام استعمال نہیں کیا. صحیح ہے. پوری الیکشن کمپین میں کہیں اسلام کا نام استعمال نہیں کیا گیا. تو آپ کو حیرت ہوگی ایسا کیوں ہوا؟ بالکل. ایک بڑی وجہ تو قانون ہے. ان کے قانون کے تحت کسی بھی جماعت کو مذہب کا استعمال کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. اچھا. تو یہ اس کے پیچھے حکمت تھی. لیکن جماعت نے خوبصورتی کے ساتھ انصاف کی بات کی, اور انصاف کوڈ ورڈ تھا اسلام کے لیے. صحیح ہے. جب وہ بات کرتے تو مراد ہے کہ اسلام کا نفاذ پہ. صحیح ہے. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جین زی جسے کہتے ہیں نوجوان, وہ جماعت کے ساتھ آئے, اور وہاں کی میجورٹی جین زی کی ہے, 35 سال سے کم ہے, وہ تقریباً 2/3 آبادی رکھتے ہیں, اور بہت سارے نئے ووٹرز بھی تھے. تو جماعت نے ان کی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے پوری کمپین چلائی. سوشل میڈیا اور نغموں کے معاملے میں وہ سب سے آگے تھے. ہاں وہ تو ہم وہ آپ کو نے دیکھا کہ جماعت کے جو موسیقی لوگوں نے تیار کی تھی, جماعت کے لوگوں نے خود نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے سنائی, اور جماعت نے اصل فوکس جو رکھا وہ اپنے آپ کو ری برانڈ کیا. صحیح ہے. یعنی ضرورت بھی اس کا وہاں پر تاثر یہ نہیں تھا کہ کوئی مذہبی جماعت ہے, بلکہ عوام کی مقبول سیاسی جماعت جو انصاف لانا چاہتی ہے. انصاف کے علاوہ وسیع البنیاد معاشی پروگرام انہوں نے پیش کیا کہ ہم تبدیلی لائیں گے جو واقعتاً کریڈیبل ہے, جس پر آپ یقین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہندو امیدوار لے کر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ساری آبادی کے لیے قابل قبول ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے وہ تو چیمپئن تھے. اس میں اگرچہ مین اسٹریم میڈیا ان کے خلاف تھا, ٹی وی اور بڑے اخبارات ان کے خلاف تھے, لیکن انہوں نے کمپنسیٹ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تبدیلی کا علمبردار صرف جماعت سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بی این پی یا عوامی لیگ تو پرانے ہمیشہ آتے چلے آ رہے ہیں, 36 سال سے حکومت انہیں کی رہی, بلکہ 55 سال جب سے بنگلہ دیش بنا ہے. واحد جماعت بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی ہے جو چینج لا سکتی ہے. تو تبدیلی کے علمبردار, کرپشن کو ختم کرنے کے ذمہ دار یہ جماعت کا تھا. اور امیر جماعت سے ماشاء اللہ بڑے مقبول لیڈر بن گئے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جن کی حیت بالکل عالم دین جیسی, لیکن میڈیکل ڈاکٹر ہیں, انگریزی ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں. وہ انہوں نے طوفانی دورے کیے اپنے ہیلی کاپٹر کے اوپر, اور جین زی کی حمایت جو تھی اس کی وجہ سے بہت ہی کامیاب کچھ ایونٹ کی مثال دوں گا. مثلا انہوں نے ایک ایونٹ کیا پالیسی سمٹ, اس کے اندر فورن ڈپلومیٹس بھی تھے, سارا پروگرام انگریزی میں تھا, اور جماعت کے ماہرین نے پورا معاشی پروگرام پیش کیا کہ ہمارا اکنامک پروگرام کیا ہوگا, ہم لوگ لا اینڈ آرڈر کیسے ٹھیک کریں گے, ہم لوگ کیسے جو ہے وہ ٹیکس. اور وہاں کوشچن ہوئے ان کے اوپر بہت ہی مدلل جواب دیا. پورا پروگرام انہوں نے پیش کیا. جین زی سے ملاقات تھی, اس میں میرے جماعت سے کوشچن پوچھے گئے. سابق فوجی افسروں سے خطاب تھا, 1500 ایکس جنرل سے لے کر کے لیفٹیننٹ کرنل اور لیفٹیننٹ اور اس طرح کے لوگ موجود تھے. اتنا بڑا آرمی کے ایکس آفیسرس کا اس سے پہلے کبھی کوئی اجتماع ہوا نہ بعد میں ہوا. اس کے علاوہ رونمائی کی تقریب تھی منشور کی. تو یہ بڑے کامیاب ایونٹس انہوں نے کیے, اور اگرچہ چیلنجز بھی ہوئے. آخری دن ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہیک کر کے, ایکس اکاؤنٹ کو ہیک کر کے اس میں ایک جملہ ڈال دیا گیا جو بہت ہی اشتعال انگیز تھا. تو وہ اتفاق سے صدارتی محل کے ایک نے کیا تھا, وہ پکڑے بھی گئے وہ, لیکن اس کا بہرحال نقصان ہوا. لیکن جماعت نے بہرحال تمام مخالفتوں کا بہت صحیح جواب دیا, اور الحمدللہ پبلک کے سپورٹ تو نظر آ رہی تھی. تو آخر میں جو 3 دن پہلے سے جو کان کھڑے ہوئے عالمی طاقتوں کے بھی, ہندوستان کے بھی, اور وہاں کے ڈیپ اسٹیٹ کے بھی, کہ جماعت کو روکا جائے. تو اس طرح آخر وقت میں جو ہے بی این پی کی سپورٹ کا فیصلہ کیا گیا اور جماعت کو روکا گیا. لیکن پبلک کی سپورٹ بڑی نمایاں تھی, اور ابھی بھی نظر آتی ہے. ہمارے ہوٹل میں جو پلیننگ کا لوگ آتے تھے, ہم ان سے پوچھے تھے ایسے ہی بغیر بتائے ہوئے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا, کس کے ساتھ ہیں. تو بڑے فخر سے کہتے جی ہم نے جماعت کو ووٹ دیا. اور ہم نے نہیں, سب نے ووٹ دیا جماعت کو. ہمیں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملا اس نے کہا کہ ہم نے بی این پی کو ووٹ دیا. البتہ ہم جب عمرہ کرنے گئے تھے, وہاں ہمیں ایک صاحب ملے تھے اپنے ہوٹل کے اسٹاف میں, جنہوں نے کہا ہم نے بی این پی کو ووٹ دیا. انہوں نے کہا کیوں دیا؟ انہوں نے کہا جیسی سی بات ہے کہ ہمارا ان سے ربط تھا, جو انفلوئنشل کام پڑتا تھا, ہمارے کام آتے تھے. جماعت کو جیل میں تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ امیدوار کون تھا. ایک اور صاحب نے کہا کہ جی میں تو عوامی لیگ کا سپورٹر ہوں اور ہندوستان کا تعلق اچھے رکھنا چاہتا ہوں. تو ہم نے تو پی این پی کو ووٹ اس لیے دے کہ جماعت اسلامی نہ آ جائے. صحیح بات ہے. تو بہرحال ہمیں ایسے لوگ بھی ملے ہیں, لیکن اندازہ یہ ہوا کہ جماعت کی سپورٹ بہت ہی وسیع تھی,
خاص طور پر جو مذہور طبقہ ہے اور جو مظلوم طبقہ ہے وہ تو بالکل جماعت کے ساتھ ہے. یہی جس طرح آپ عوامل بتا رہے ہیں، اگر میں کہوں کہ چند پوائنٹرز میں ہم وہ عوامل جو ہے وہ بتائیں جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو عروج ملا، تو وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیے اس کا سب سے اچھا جواب تو ڈیوڈ برگمین ایک بڑے صحافی ہیں برطانیہ کے جو بنگلہ دیش کے داماد بھی ہیں. ڈاکٹر کمال حسین جو عوامی لیگ کے مشہور لیڈر گزرے ہیں، ان کی بیٹی سارہ حسن جو ہے ان کی اس کے ہسبینڈ اہلیہ یہ یہودی ہیں اور سخت مخالف ہیں جماعت کے. انہوں نے مضمون لکھا ڈیلی اسٹار میں، انہوں نے 8 عوامل بتائے ہیں جماعت کی کامیابی کے وجوہات. بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ دشمن کی گواہی بھی ہے، اور خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ جو 1971 کا جو اسٹگما جماعت پہ لگا ہوا تھا وہ مذہب پڑھتا چلا گیا. صحیح ہے. جماعت کی ریپوٹیشن آنیسٹی کی جو ہے نا وہ سبب بنی، ایمانداری کی. جماعت نے جو فلاح عامہ کے کام کیے ہیں، ویلفیئر کا کام کیا، وہ ناقابل یقین ہے. کسی اور جماعت کے پاس ایسا ویلفیئر کا نیٹ ورک نہیں تھا جماعت کے پاس ہے. آرگنائزیشن ڈسپلن کی بات سب جانتے ہیں، جماعت نے جتنا ڈسپلن ہے اپنے اندرونی نظام فیکٹر بنا. اپنا تاثر انہوں نے چہرہ لگ پبلک کو دکھایا، ماڈریٹ، فلیکسیبل اور پبلک کے لیے قابل قبول. یہ جماعت نے ری برانڈ کیا، یہ اس کا فیکٹر بنا. پھر عوامی لیگ کا موجود نہ ہونا ان کے نزدیک، عوامی لیگ کے وہ سپورٹر رہے ہیں. اینٹی انڈین سینٹیمنٹ کا کہنا کہ پبلک میں پیدا ہو گیا تھا، یہ فیکٹر بنا جماعت کے مقبول ہونے کا. اور جماعت کے اینٹی انڈیا ہونے کا، اینٹی بنگلہ دیش ہونے کا تاثر بھی اس سے پلٹ گیا. صحیح ہے. اس کے بعد یہ پارٹی آف چینج کہتے ہیں، جماعت کے بارے میں تاثر تھا کہ تبدیلی چاہیے تو جماعت ہی لا سکتی ہے. تو یہ 8 نکات میرے نزدیک بہت اچھا تجزیہ ہے کسی مخالف کا جو بالکل فٹ بیٹھتا ہے جماعت. صحیح ہے. جب ڈسکس کر رہے تھے الیکشنز کے ٹائم پہ تو ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ جماعت اسلامی مختلف اسٹڈیز کرا رہی ہے، جی لوگوں کو تھیسس کرا رہی ہے، ریسرچ کرا رہی ہے کہ بھائی فلاں چیز پہ تم کام کرو، فلاں چیز پہ تم کام کرو، فلاں چیز پہ تم کام کرو. تو شاید اسی کے ذریعے نا جماعت نے بہت زیادہ لرننگس کر لی، اور اس لرننگس کی بنیاد پہ یہ ہوا کہ جماعت نے بہت اچھا پرفارم کر کے دکھا دیا. وہاں پہ اب چونکہ جماعت اسلامی اب کھل کے کام کر پا رہی ہے، اور اسلامی چھاتر و شبر بھی جو ہے وہ وہاں کھل کے کام کر پا رہی ہے، تو اب ان کی جو تنظیمی گروتھ ہے وہ کیا ہے، اب کتنی ان کی ٹیم ہے، کتنے لوگ ان کے جو ہے وہ آرگنائزیشن کا حصہ ہو چکے ہیں، اور کس طریقے سے اب وہ اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات ہے کہ جماعت اسلامی فیلڈ میں ہمیشہ موجود رہی. جب اس پر پابندی تھی غیر اعلانیہ بھی اس کے باوجود بھی، تو جماعت کی ارکان جسے کہتے ہیں رکن، بالکل اس کا بڑا ہائی اسٹینڈرڈس ہے. اس کی اگر آپ گروتھ ریٹ دیکھیں تو ہائی اسٹینڈرڈ سے مراد کیا ہے؟ جماعت کے رکن بننے کے لیے لازمی ہے کہ 65 کتابوں کا مطالعہ کیا ہو. اس کا انٹرویو کر کے چیک کرتے ہیں کہ واقعی اسے سمجھ لیا جماعت کی فلسفی کو، نظریات کو. صحیح ہے. اس کا امتحان دینا پڑتا ہے اس کو. اور اکثر و بیشتر لوگ اسٹوڈنٹ جماعت کے جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے اس کے ذریعے سے آتے ہیں. صحیح ہے. اسلامی چھاتر شبر اور اسلامی چھاتری شنگستھا، صحیح ہے، طالبات کی تنظیم ہے، ان کے لوگ جماعت میں شامل ہوتے ہیں. 2008 میں جماعت کے خود 23,000 ارکان تھے. صحیح ہے. اور اب 2025 کے دسمبر میں 1,30,000 ارکان تھے. تو اگر آپ دیکھیں تو 2008 سے 2017 تک تقریباً 8% پر اینم کے حساب سے ان کی گروتھ تھی. صحیح ہے. لیکن 2008 جب سے ان پر سخت زمانہ تھا، مظلومیت کی انتہا تھی، اس وقت ان کی گروتھ ریٹ 14% ہو گئی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ 5 سال میں سائز کو ڈبل کر رہے ہیں اپنے. یہ ارکان کا یہ حال ہے. صحیح ہے. اسلامی چھاتر و شبر جو ہے اس کا اسٹینڈرڈ بھی کم ہے، نہیں ہے. ان کے لوگ کارکن کی پہلے تو کتابیں ہوتی تھیں 76، اب بڑھا کر کے 90 کر دی گئی ہیں. 90 کتابیں پڑھنے کے بعد ان کو رکنیت کے لیے قبول کیا جاتا ہے. ان کا امتحان ہوتا ہے، پروسیس ہے اس کا پورا. 6,000 ارکان اس وقت ہیں ان کے. صحیح ہے. اور اکثر و بیشتر اسٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں جماعت میں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. اس طرح اسلامی چھاتری شنگستھا جو ہے اس کے کوئی 1000 کے قریب ارکان ہیں، اور ان کے بڑے ہائی اسٹینڈرڈس ہیں. اور اس کے فارغ تقریباً 200 ارکان ہر سال پرووائڈ کرتی ہیں جماعت اسلامی کو. تو یہ جماعت کی فورس ہے. لیکن اسلامی چھاتر و شبر اور اسلامی چھاتری شنگستھا کو جو بچوں کی تنظیم ہے اس سے لوگ ملتے ہیں. صحیح ہے. وہاں پھول کڑی کے نام سے بچوں کی تنظیم ہے. پھول کڑی مطلب ہوتا ہے پھول کی کلی. صحیح ہے. تو وہ بچوں کی تنظیم غیر سیاسی ہے، اس کا کوئی بظاہر تعلق جماعت اور شبر کے ساتھ نہیں ہے، لیکن بچوں میں دینی اخلاقی شعور پیدا کرنے کے لیے بہت کارآمد ان کی سرگرمیاں کرتی رہتی ہے. اور بچیوں کی تنظیم ہے پھول میلہ کے نام سے. مفہوم وہی ہے، پھولوں کا گلستان. وہ چھوٹے بچوں کو اس میں انوالو کرتے ہیں، اور ان کا فریز ہے کیچ دیم ارلی،
صحیح ہے، پہلے پکڑو. صحیح ہے. تو الحمدللہ اس کا اثر ہے کہ وہ پورا جماعت کا ایک سمجھ لیجئے کہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے. صحیح ہے. وکلا کی تنظیم علیحدہ ہے, انجینئرس کی تنظیم علیحدہ ہے, مزدوروں کی تنظیم بہت ہی پاورفل ہے. نمبر 1 نمبر 2 مزدوروں میں خاص طور پر گورنمنٹ انڈسٹری کے بہت آگے ہیں. ریلوے کی تنظیم ان کے پاس ہے. اس کے بعد بے شمار بزنس آرگنائزیشنز ہیں, اسکولوں کالجوں کا نیٹ ورک ہے, ویلفیئر تنظیموں کا نیٹ ورک ہے. وہاں خدمت ایک نہیں ہے بلکہ بے شمار تنظیمیں ہیں جو ویلفیئر کا کام, ان سارے لوگ جو جماعت کو فیڈ کرتے ہیں اور جماعت ان کو فیڈ کرتی ہے. زبردست. وہاں پہ آپ کی ملاقات آپ بتا رہے تھے ظاہر ہے کہ شفیق الرحمان صاحب سے 1 to 1 بھی ہوئی, پھر چند شورا کے ارکان کے ہمراہ بھی ہوئی, اور پھر جتنے لوگ تھے سب کے ساتھ ہوئی. تو کیا وائبس تھیں, اور ملاقات کے اندر جو ہے ظاہر ہے ان کی بھی پاکستان سے ایکسپیکٹیشنس ہوں گی, جی آپ لوگ بھی ان سے لرننگ جو ہے وہ چاہتے ہوں گے, تو وہ جو مختصر یا طویل نشست ہوئی تو اس سے آپ کی کیا جو ہے وہ حاصل کہہ لیں اس پوری اس کا ہوا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ امیر جماعت نے تو یہ کہا کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اتنے بڑی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے, سوائے اللہ کے کرم کی مدد نہیں ہے. لیکن انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتائی کہ جماعت نے اس ہزاریے کے شروع میں 40 سال کا منصوبہ بنایا تھا. 2040 میں ان کو حکومت میں آنے کی توقع تھی, اسلامی انقلاب کی توقع تھی. انہوں نے کہا کہ لگ یہ رہا ہے کہ شاید ہم وقت سے پہلے مقاصد حاصل کر لیں گے اپنے. تو اس انتہائی سوچ سمجھ کر کے لانگ ٹرم 40 سال کم نہیں ہوتے. بالکل. اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ جنریشن بدل جاتی ہے. بالکل. تو ہم جن حالات سے گزر رہے تھے ہمارا خیال تھا جنریشن بدلے گی تو ہمارے, اور وہی ہوا, نئی جنریشن نے جماعت کو قبول کیا. تو 40 سال کا منصوبہ بنایا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بالکل دریا کی طرح سنگلاخ, چٹانوں, مخالفتوں, پہاڑوں کا مقابلے میں رواں رہنے کا طریقہ سیکھ لیا. صحیح ہے. ہمیں اپنے گھروں میں رہنے کی پرمیشن نہیں تھی, ہم جہاں بھی رہے پبلک سے رابطہ ختم نہیں کیا ہم نے. صحیح ہے. تو پبلک سے رابطہ رہا, اور پبلک کو ہم نے قرآن سے جوڑا. ان کا جو طریقہ واردات تھا وہ تھا کہ لوگوں سے کہتے قرآن پڑھنا سیکھو. صحیح ہے. عربی زبان میں یہاں سے شروع ہوتے تھے کہ قرآن کا فہم حاصل کرو, پھر حکامت دین اور دین کا فہم حاصل کرو, اور پھر انقلاب کا حصہ بن جاؤ. تو خاص طور پر نوجوانوں کو متاثر کیا, خواتین میں اور طالبات میں انہوں نے بہت زبردست کام کیا. تو خواتین کو جب گرفتاری شروع ہوئی تو پبلک کو میں بنگلہ دیش کے ماحول میں یہ بہت ہی عجیب بات ہے خواتین کو اریسٹ کرنا. تو کسی بلڈنگ میں جس خاتون کو لے کے جاتے تھے وہ وہاں وہ قرآن بھی پڑھاتی تھی, ان کے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی, ان کے کام بھی آتی تھی. تو وہ اس نے زبردست ریئیکشن دکھایا, حالانکہ خواتین کے ساتھ کوئی بے عزتی یا بے ادبی کا کام نہیں ہوا. طالبات کو لے جاتے ہیں عام طور پر, جب قرآن کا پروگرام چل رہا ہے تو اس میں محلے کی خواتین بہت سی بچیاں بھی آ جاتی تھیں. وہ بچیوں کو لے کے چلے گئے, بالکل ماڈرن بچیاں تھیں, لیکن 10-12 دن جیل میں رہیں تو پکی کارکن بن کے نکلی. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ جیلیں جو ہے وہ ہماری تربیت گاہیں تھیں, ہماری فیکٹریاں تھیں کارکن سازی کی, اور مشکل حالات میں جب ان پر سختیاں آئیں تو ٹف ٹائمز کریٹ اسٹرانگ پیپل. صحیح ہے. بالکل. اسٹرانگ مین اور وومن. بالکل. تو یہ ہماری کامیابی کا بڑی وجہ رہی ہے مرنے کی. تو 10-10 لوگوں کی میٹنگ کیا کرتے تھے, جہاں 10 سے 12 ہوئے اس کو ڈبل آدھا کر دیا, 6 ادھر وہ بڑے 10 پھر 12 ہوئے پھر انہوں نے الگ کر دیا. تو جیسے کہتے ہیں گروتھ بائی ملٹیپلیکیشن, گروتھ بائی ڈویژن, گروتھ بائی سبسٹریکشن. صحیح. ہر پہلو سے انہوں نے اپنی گروتھ کو جاری گروتھ کی, انہوں نے ملٹیپلائی ہوئے. تو بیسیکلی دریا کی روانی کی طرح انہوں نے کام کیا, جتنی مخالفتیں آتی گئیں اتنا روا ہوتا چلا گیا. صحیح. تو یہ تو مجھے ایسی لگ رہی ہے جی, وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. تو ہو یہ رہا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ 1 قدم بڑھاتے تھے, اللہ رب العزت 10 قدم بڑھاتے تھے. مشکلات اتنی آسان نہیں ہے. میری وائف نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ بچہ 10 مہینے کا ہاتھ میں ہے, پولیس والیاں آ گئی ہیں گھر کے اندر اور کھینچ کے لے کے جا رہی ہیں. اب 10 ماہ کے بچے کو چھوڑ کے لے جانا کسی ماں کے لیے کتنا مشکل ہوگا. صحیح بات ہے. اس طرح طالبات کو فرسٹ ٹائم جب اریسٹ کیا گیا ان کے ماں باپ نے کہا ہم بڑے پریشان تھے, قاتل حسینہ کچھ بھی کر سکتی ہے. صحیح بات ہے. تو کہہ رہے ہم لوگ پہنچے جیل, پتہ لگا اب تک پہنچی نہیں ہے, بچیوں کو لے کے چلی گئی ہیں پولیس والیاں. تو کافی دیر ہم نے انتظار کیا, پھر پتہ لگا کہ پولیس والیاں آئی ہیں. کتنی دیر سے کیوں پہنچی؟ جنہوں نے کہا جی ان کو میکڈونلڈ میں کھانا کھلانا. انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں, حکومت طرف سے کہا گیا ہے, لیکن پتہ نہیں کھانا آپ کو جیل میں کیسا ملے گا, ہماری طرف سے کھانا کھا کر آپ جیل میں جائیں. جیلر سے ملاقات کی, اس نے کہا جی اوپر سے اسٹیشنس کوئی بھی ہے, میں بھی بنگلہ دیشی ہوں, یہ بچیاں جو ہے نا ان کی حفاظت میرے ذمہ داری ہے, آپ بالکل بے خبر ہو جائیں. لیکن جیل کے اندر پہنچی ہیں بچیاں تو وہاں جو قاتل خواتین ہیں جن کو سزا مل چکی ہے, چور خواتین جو ہے انہوں نے لائن لگائے کھڑی, ساری رات ہم سوئیں گے نہیں, آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. تو بنگلہ دیش کے لوگوں نے دل کھول کر
ان بچیوں کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ نے پھر رزلٹ دکھایا اس کا. اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے تھے یہ سب کچھ، جو شفیق الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا. جی جی. اب اس وقت جماعت اسلامی کے لیے ظاہر ہے جماعت اسلامی اپوزیشن میں آ چکی ہے، حکومت کو کام کرنے کا موقع بھی دینا ہے، اپنے آپ کو بھی منوانا ہے. تو اس وقت جماعت اسلامی کے لیے کیا چیز مقابل ہے، اور جماعت اسلامی کس چیز کو تھریٹ کے طور پہ وہاں دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے کہ امیر جماعت نے سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ ہمارا جو جنگ ہے وہ چومکھی نہیں ہے، 6 مکھی ہے. صحیح ہے. ہمیں مسلسل مختلف فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ جنگ لڑنی پڑ رہی ہے، اور 6 قوتیں جو انہوں نے کہا جو فورسز ہمارے خلاف ہیں. نمبر 1 عالمی طاقت ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں اگر یہ پولیٹیکل اسلام مقبول ہو گیا، ایک جگہ بھی ہوگا کہ باقی جگہ پھیلے گا، تو عالمی طاقتیں پورا زور لگا رہی ہیں، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں. تو صرف BNP کے اندر سیکولر لبرل عناصر ہے، اور وہ 2/3 میجورٹی کے اندر ہے، اور بالکل عوامی لیگ کی طرح فاشزم والے اثرات بھی نظر آنے لگے. تو لگتا یہ کہ وہ جماعت کو بڑی طاقت کے ساتھ روکیں گے. عوامی لیگ کی باقیات ہیں، عوامی لیگ ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے اثرات باقی ہیں. انڈیا جو 3 طرف سے بنگلہ دیش کو گھیر رکھا ہے، ایک طرف بحیرہ ہند ہے، تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ملتا ہے برما یا اس کے ساتھ ڈیپ اسٹیٹ اور فوج. صحیح یہ ہے. ہر ملک میں اسلامی تحریک کے خلاف ہوتی ہے، اور وہاں بھی یہی ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ ماس میڈیا انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہمارا شروع سے مخالف ہے. سارے بڑے اخبارات ہیں، ٹی وی مین اسٹریم میڈیا جو ہے، مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں، باقی سارا میڈیا ہمارے خلاف. تو 6 مکھی جنگ جماعت لڑ رہی ہے. ان سے سوال پوچھا گیا تھا نیو یارک ایئرپورٹ پہ جب اترے تھے، تو کسی رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کا راستہ روکا گیا تو آپ کیا کریں گے. صحیح ہے. ان کا جواب مجھے یاد آ رہا ہے. انہوں نے کہا تھا ہم اپنے دماغ کو ٹھنڈا، خون کو گرم رکھتے ہوئے، باہمی مشاورت، غور و خوض، غور و فکر کرتے بعد وہ فیصلے کریں گے جو ہماری تحریک کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا. اب بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ ساری قوتوں کو ہم الگ الگ صحیح ہے مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کی اسٹریٹجیز کا ہر ایک کے لیے ہمارے پاس جواب تیار ہے. صحیح بات ہے. اور ہم ہر حالات کیسے کروٹ اختیار کریں ممکن ہے. یہ انہوں نے کہا یہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے کہ ہمیں بھی اسی سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مشکلات سے گزرنا پڑے گا، چیلنجز سے مقابلہ ہوگا، لیکن اللہ نے چاہا تو اللہ کی مدد پہلے بھی آئی تھی، اب پھر آئے گی. بالآخر انقلاب جو ہے وہ بنگلہ دیش کا مقدر بن چکا ہے. وہ کہتے ہیں سورج کامیابی کا، اسلامی انقلاب کا، اس کی روشنی نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا وہاں ظاہر ہے میں تو اب آپ کی پوری نا رودات دیکھ رہا تھا وہاں پہ. اب کیا کیا واقعات ہیں جو میں آپ سے سنتا جاؤں. بیرسٹر ارمان سے آپ کی وہاں ملاقات ہوئی، جی جی جی. جو میرے خیال سے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی ان کو، اور پھر باہر نکل کے آئے تھے. وہ نہیں، بیرسٹر ارمان صاحب میر قاسم کے بیٹے ہیں. بالکل. انگلینڈ سے بیرسٹر کا امتحان پاس کر کے بیرسٹر بن کر یہ انگلینڈ سے آئے تھے بنگلہ دیش. آتے ہی باپ کا مقدمہ لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. میر قاسم صاحب جماعت کے کوئی ذمہ دار نہیں تھے، لیکن ان کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا. کورٹ نے پروف کیا گیا کہ ماسٹر مائنڈ یہ سارے بزنس آرگنائزیشن انہوں نے قائم. ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا، اور 8 سال اندھیری کوٹری کے اندر وہ رہے مقید. ان کی والدہ کو پتہ نہیں تھا کہ بیٹا کہاں. غور کیجیے، خاتون جس کے شوہر کو سزائے موت دی جا چکی ہے، بہت بڑا بزنس مین، بالکل، اور بیٹے کا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے. 8 سال وہ کہتے ہیں کہ میرا وزن آدھا رہ گیا تھا. روشنی صرف چھوٹے سے بلب سے ملتی تھی. رات دن کا پتہ نہیں لگتا تھا، نمازوں کا ٹائم کا پتہ لگتا نہیں تھا، رمضان اور عید کا پتہ لگتا نہیں تھا. قرآن مجھے نہیں دیا گیا بہت عرصے تک. صحیح ہے. تو بس زبانی جتنا قرآن یاد تھا پڑھتا تھا. 8 سال پڑھ کے وہ اس حالت میں واپس زندہ. کہ جب مجھے نکالا گیا پوٹلی سے باہر تو میرا خیال تھا مجھے مارنے لے کے جا رہے ہیں. پتہ لگا کہ حسینہ باجی حکومت ختم ہو چکی ہے. تو ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی. سوچ سکتے ہیں ان کی بیگم صاحبہ نے انتظار کیا، ان سے کہا کہ دوسرا نکاح کر لو. چھوٹے بچے بھی ان کے تھے. انہوں نے کہا جی مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے، تو وہ ضرور ملیں گے. تو ایسے ہی ان کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں ملا ہوں پروفیسر غلام اعظم صاحب کے بیٹے سے، بالکل، امان اعظمی، جو بریگیڈیئر جنرل تھے بالکل آرمی کی. اچانک ان کو اغوا کر لیا گیا. 8 سال تک ان کو ایک کوٹری میں رکھا گیا. اسی طرح سے ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی بیوی بچوں کا کیا حال ہے، والدہ کا کیا حال ہے. وہ کہہ رہے جیل سے باہر نکلا ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا. اور غالباً ان کی بیگم نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، اس لیے کہ ان کو کہا گیا تم کو تو یقیناً مار دیا گیا. تو لیکن اس طرح کے حالات سے گزر کر یہ لوگ آئے ہیں. اور اب بیرسٹر ارمان صاحب کو MP بنایا گیا ہے، جی بالکل، جس علاقے سے. اور ہماری اس سے ملاقات مشکل تھی کہ روزانہ وہ اپنے کانسٹیٹنسی مصروف ہوا کرتے. ایک رات انہوں نے کھانے میں بلایا ہم کو. رات کو 8:30 بجے گھر پہنچنا تھا. 8:15 بجے انہوں نے کہا جی میں نکل ہی نہیں پا رہا ہوں کانسٹیٹنسی. پھر کانسٹیٹنسی میں جا کر ہم نے ملاقات کی. اب وہاں پہ
جب شبر کے ناظم اعلیٰ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اب ظاہر ہے شبر کی بھی پرفارمنس ہم دیکھ رہے تھے، اور شاید میں کہوں شبر کی ہی کارنامے تھے جس نے نیشنل الیکشن پہ اتنا امپیکٹ ڈالا، یعنی اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز کے الیکشن سے، اور پھر تو اب وہ اسٹریٹجی کو کیسے لے کے چل رہے ہیں اور آگے جو ہے کس طریقے کی ان کی جو ہے منصوبہ بندی ہے؟ دیکھیے اسلامی چھاتر شبر ہی سب دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کی بھی بنیاد ہے، بالکل بنگلہ دیش کی تعمیر نو اور اس کی نو زائدہ آبادی یا نو زائدہ آزادی بالکل کیا، تو بہت بڑی قوت ہے اسلامی چھاتر شبر. تو الحمدللہ وہ بہت ہی منظم تنظیم ہے. ان کے 6000 ارکان ہیں، لیکن لاکھوں کارکن ہیں. مجھے ان کی تربیتی کیمپ جانے کا موقع بھی ملا، دفتر جانے کا موقع ملا، اور وہ لوگ رکنیت کے بارے پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. 90 کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، امتحان دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہوتا ہے. اور ان کے گریجویٹس ہی جماعت میں چھائے ہوئے ہیں اس وقت. اب تک 55 سال میں کوئی 33 ناظمین اعلیٰ گزرے ہیں، بالکل سینٹرل پریزیڈنٹس، سب جماعت کی سینٹرل پوزیشنز کے اوپر موجود ہیں. اسلامی چھاتری سنستھا اس سے زیادہ ایکٹیو ہے طالبات کے اندر، ہر 3 سال میں اپنا سائز ڈبل کرتی آئی ہے. وہ اس وقت ان کے اس سال 500 ارکان بنانے کا پروگرام تھا. ان کے بھی 90 کتابوں کی وہ ہے. تو ہر سال تقریباً 200 ارکان پرووائڈ کرتی ہیں شاید جماعت کو، خواتین ارکان. صحیح. اور بہت ہی مضبوط ان کا کام ہے. پورا زور ان کا جو ہے تربیت کے اوپر ہے. ڈسپلن ان کا بڑا اسٹرانگ ہے. لٹریچر انہیں کھول کر بھی ہوا ہے. نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں. قرآن کا 2/3 انہیں پڑھنا تفسیر کے ساتھ ضروری ہے رکن بننے کے لیے. تو تحریک اسلامی کے اندر بھی جو اسلامی چھاتر شبر ہی سب کچھ ہے. ڈاکٹر شفیق الرحمان بھی پہلے چھاتر شبر کے رکن رہے ہیں. بالکل. تو چھاتر شبر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی قوت ہے پوری تحریک اسلامی کا بھی اور امت مسلمہ کا بھی. اور بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ بھی جامعات میں جہاں بھی الیکشن ہوئے ہیں، ڈھاکہ یونیورسٹی ہو، جہانگیر نگر یونیورسٹی ہو، یا راجشاہی یونیورسٹی ہے، چٹاگانگ یونیورسٹی ہے، بنگلہ دیش میں، وہاں بہت ہی اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ یہ کامیاب ہوئے. اور آگے بھی جو آج نوجوانوں کے اندر نظر آ رہا ہے اسلام کا اثر، کل بنگلہ دیش کی قیادت انہیں کو سنبھالنی ہے. اس وقت جب پابندی لگائی گئی حسینہ واجد کی جانب سے، تو جماعت نے اپنے کام کے طریقہ کار کو یہ کر لیا تھا کہ ان کے کارکنان نے پلمبنگ کا کام شروع کیا، الیکٹریشنس کے کام شروع کیے، اور جو ہے نا وہ جا کے لوگوں کو تربیت کی، وہیں پہ ان کو دعوت دی اور وہیں سے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا. تو یہ جماعت اسلامی کے بعد ایک میں کہوں بالکل انوکھا آئیڈیا کیسے آ گیا تھا؟ دیکھیے جماعت کے پاس ایک دو نہیں، سینکڑوں ہو انوکھے آئیڈیاز تھے. صحیح. تو جب پبلکلی آپ پر پابندی ہے تو طریقے نکالنے ہی پڑتے ہیں. صحیح ہے. تو جماعت نے یہ کمپنی شروع کی ہے serviceneen.com. نین مطلب ہے ٹیک سروس اور سروس ہے. تو پلمبر، الیکٹریشین، اے سی ریپیئر، واٹر ٹینک کی صفائی ہے، ڈرائیونگ کی تربیت ہے، کمپیوٹرز کی دیکھ بھال ہے، ایون فریج، اس طرح کی ساری چیزوں کی سروس مرم، اس کی کمپنی قائم کی ہے. اس کی قیمتیں بہت رعایتی ہیں، مارکیٹ ریٹ سے کم قیمت میں ہائی کوالٹی. ISO کے سرٹیفائڈ سارے ان کے بعد ٹیکنیشین ہے. ٹیکنیشینس کی ٹریننگ کا اپنا ادارہ الگ سے قائم کیا انہوں نے، جو ان کو ٹریننگ دیتا ہے. گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اس لیے کہ ٹیکنیشین کو چاہیے تھے. 24/7 جو ہے وہ فون سروس موجود ہے. تو یہ کارکنوں کی باعزت روزگار کا ذریعہ بھی ہو گیا. دعوت مقصد دعوت ہے، وہ کہتے ہیں پروفٹ کمانا مقصد نہیں. تو یہ جاتے ہیں گھروں میں، کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن بھی ساتھ رکھنے، کوئی کتاب بھی ان کو دے دیتے ہیں. نماز کا ٹائم ہو جائے تو ان سے ہی مانگتے ہیں اپنی پریئر رکھ بھی، اور پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں لوگوں کو. تو یہ بہت غلط طریقہ تھا. ایسی خواتین کی انہوں نے ایک سروس الگ کمپنی بنا رکھی ہے، جس میں کسی کو اگر خادمہ چاہیے، بالکل کوکنگ کا کام کرنے والی چاہیے. اب غور کیجئے کہ کوکنگ کا کام کرنے والی گھر پر کوئی آئی ہے، حجاب خاتون، اور ساتھ ساتھ بچوں کے اس پہ سنبھال رہی ہے، دین کی بات بھی کر دیتی ہے موقع کے اوپر. تو یہ بڑا کامیاب طریقہ تھا گھروں کے اندر انٹر ہونے کا. اور انٹر ہونے کے بعد 1 منٹ میں دعوت کیسے دینی ہے، چند جملوں میں کیا ہوا، اس کی ان کی پوری تربیت ہے. تو وہ بہترین جو ہے وہ نرس بھی ہیں. اگر بزرگوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے تو بزرگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے، نرسنگ کا کام کیسے کرنا ہے، کھانا پکانے کی تربیت ہے، بہترین کھانا کیسے پکانا ہے. اگر ان کو صفائی کا کام کرنا ہے تو کیسی چپے چپے کو شیشے کی طرح چمکانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کام بھی اچھا کرتی ہیں، پیسے بھی کم لیتی ہیں، دین کی بات بھی ساتھ سکھا دیتی ہیں. تو آپ سوچیں پبلک دل تو دل ہی ہے نا، بالکل، کیسے اس کا اثر نہیں ہوگا. صحیح. اور اس وقت بچوں کے اوپر وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کیچ دیم ارلی.
وہ چاہ رہے ہیں جلد سے جلد بچوں پہ کام کر کے ایک اگلی نسل تیار جو ہے وہ کر لیں. تو اب بچوں کے حوالے سے ان کی کیا منصوبہ دیکھیے بندی ہے؟ بچی بات تو یہ کہ بچوں کی 2 تنظیمیں ہیں، پھول کلی میں نے نام بالکل بتایا تھا، آپ پھول نے کلی بتایا تھا. اور پھول میلہ. یہ غیر سیاسی ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کے نون لوگ اس میں شامل نہ ہوں تاکہ ہر طرح کے بچوں کو انوالو کر سکیں. حکومت کے ان کو بلایا کرتے تھے. تو یہ پھول کلی جو ہے قومی تنظیم ہے، اس کا اپنا پورے نیشنل آرگنائزیشن بھی ہے اور ڈومیسٹک اور لوکل آرگنائزیشن بھی ہے. بالکل. تو یہ بچوں کے بے شمار پروگرام کرتے ہیں. اس میں سب سے پاپولر پروگرام ان کا جو ہے وہ کڈس پارلیمنٹ ہے. مباحثے بھی کرتے ہیں، بچوں کے نشید کے اور نغموں کے مقابلے بھی کرتے ہیں، ڈرامے بھی کرتے ہیں، اسکاؤٹ کی طرح کا ان کا ایک یونیفارم بھی ہے جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، پھولوں کے مقابلے بھی کراتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ادبی نشستیں بھی ہوتی ہیں. یہ بچوں کے مقبول ترین پروگرام ہیں جو ہر چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو بچوں کو وہیں سے تربیت ملنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام کا نام شروع میں کم لیتے ہیں اپنے سارے معاملات کا، لیکن صحیح ہے. پوری تربیت میں شامل ہے. بچوں کا ٹی وی اسٹیشن وہ کام کر رہا ہے، اس کا نام ہے کڈس کریشن. اس کے کئی چینلز ہیں. ایک چینل صرف کارٹونز کا ہے، ایک چینل پہ صرف ڈرامے آتے ہیں، ایک چینل کے اوپر جو ہے بچوں کے ٹاک شوز ہوتے ہیں. میں آپ کو رات ہوگی کہ میرا انٹرویو تقریباً 20 منٹس کا ایک میں نے بچے نے دیکھا لیا، تھا 12-13 سال کا وہ بچہ. 12-13 سال کے بچے اتنی اعتماد کے ساتھ انگریزی کے اندر مجھ سے انٹرویو کرا تھا. مجھے حیرت ہو رہی تھی بچے صحیح کو بات ہے. دیکھتے ہوئے. وہ موقع ملے تو اس کو کبھی آپ کچھ حصہ دکھائیے گا اس کو. انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ بڑا انٹرسٹنگ پروگرام جو ان کے حلقہ خواتین نے شروع کیا، ان کے حلقہ خواتین کے وومن انیشیٹو کہلاتا ہے وہ. ان کے مقاصد یہ ہیں کہ خواتین کا یہ وومن امپاورمنٹ پر بڑا زور وہاں کی حکومت نے دیا تھا. وومن امپاورمنٹ کے اندر خواتین کو باعزت مقام ملے اور روزگار کے لیے مواقع ملے. تو اس کے لیے انہوں نے پورا پروگرام بنا رکھا ہے. ایک انہوں نے پروگرام شروع کیا بچوں کی انڈور پلے گراؤنڈ. صحیح. تو بابو کہتے ہیں بچوں کو، وہاں چھوٹے بچوں کو بابو بڑا مشہور. بابو لینڈ کا انہوں نے آئیڈیا شروع کیا کہ بابو لینڈ کے اندر انڈور پلے گراؤنڈ، بڑے خوبصورت پلے گراؤنڈ سے ہم جا کے دیکھے بھی. وہ مقبول اتنا ہوا کہ آج وہ بنگلہ دیش کا بہت بڑا بزنس بن چکا ہے. وہاں پر شاندار قسم کے بچوں کے جھولے، بچوں کے کھیلنے کے ماڈرن سارے انتظامات جو ہو سکتے ہیں موجود ہیں. صحیح ہے. بڑا 2000-5000 گز کے ایریے کے اندر عام طور پر وہ ہوتا ہے. ایسے 22 سینٹرز کام کر رہے ہیں اس وقت. عام طور پر مائیں بچوں کو لے کر آتی ہیں، بچے وہاں جا کر کھو جاتے ہیں. صحیح ہے. گھنٹوں واپس نہیں آنا چاہتے. بچوں کو بٹھا جو وہاں ان کی مائیں ہیں وہ بیٹھتے ہیں خوبصورت لاؤنج کے اندر. وہاں فوڈ کارنر بھی ہے، ان کے واسطے لائبریری بھی ہے، مسجد بھی ہے. اتنا خوبصورت طریقہ ہے لوگوں کے اندر تک پہنچنے کا. بچوں کی بھی تربیت ہو رہی ہے، نماز کا ٹائم ہوا تو ان کو نماز بھی پڑھائی جا رہی ہے. لائبریری سے کتابیں بھی ایشو کی جا رہی ہیں، بچوں کی اچھی اچھی کتابیں انہوں نے نکالی ہیں. کارٹون بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ان کو ریسپی کھگ گئے کھیلتے ہوئے، اور کھیل کے اندر کلمہ بھی ان کو سکھایا جا رہا ہے. تو یہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ ان کا ملٹی بلین ٹکا کا بزنس بن چکا ہے. بہت بڑی بڑی آفرز آ رہے ہیں کہ ہم کو یہ سیل کر دیا جائے. صحیح ہے. تو یہ خواتین کا، یہ برقع نشین خواتین، یہ فوٹو کے پر بھی دکھا سکیں تو دکھائیے گا. اس طرح انہوں نے کوہاس ڈے کا ایک سینٹر بنایا جہاں لوگ آ کر کے ایک آگہی پروجیکٹ میں خواتین کی آگہی کا کام انہوں نے کیا ہے. کوہاس لرننگ سینٹر ہے جہاں پر وہ ٹریننگ دیتے ہیں فیشن ڈیزائن کی، گرافک ڈیزائن کی، کوکنگ کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. اس طرح ٹیکنالوجی سکھائی جاتی ہے، کمپیوٹر کا استعمال، تو تاکہ وہ روزگار بھی حاصل کر سکیں. تعلیمی پروجیکٹ ہے اس کا، تعلیم القرآن پروجیکٹ میں ان کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ قرآن. کوہاس خازمہ پروجیکٹ بڑا زبردست ہے، پہلے تذکرہ میں اس کا کر چکا ہوں، جو کھانا پکانے سے، بیبی سٹنگ کے کام سے، مریضوں بزرگوں کی دیکھ بھال ہے، فزیوتھراپی کا کام بھی کرتی ہیں وہ خواتین، گھر کی صفائی، نرسنگ، ان سب کی تربیت ان کو حاصل ہے. بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ ایکوپمنٹ بھی ان کے پاس ہے، صفائی سے لے کر کیونکہ اپنا لے کر آتی ہیں، کل کو چمکاتی ہیں اور ساتھ ساتھ کلمہ بھی پڑھاتی چلی جاتی ہیں. دیکھیے آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، خیریت تو ہے، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. بچہ بہت چھوٹا ہے، تھوڑی دیر میں سنبھال لیتی ہوں، کوئی بات نہیں، میں بھی تھک گئی ہوں، بیٹھ جاؤں گی، آپ ذرا یہ کتاب پڑھ لیجیے 5 منٹ کے لیے. اتنے خوبصورت طریقے سے ان کو تحفہ دیتی ہیں کہ قرآن ہماری طرف سے رکھ لیجیے آپ. قرآن کا تحفہ ایک اصل میں تو پیغام ہے نا کہ دین کے لیے آپ. تو الحمدللہ ان کا یہ طریقہ جو ہے، اس کو طریقہ واردات میں کہتا ہوں. صحیح. بالکل. تو یہ خواتین ایسے کام کر رہی ہیں، برقع نشین خواتین نے سب کچھ کیا ہوا. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج وہاں حجاب کا رواج بڑھ رہا ہے. یعنی ہم لوگ یونیورسٹیز میں گئے، ڈوگر ناتھ یونیورسٹی جو بڑی مشہور تھی ہندو اثرات کی اپنی، وہاں ہم نے دیکھا کہ تقریباً آدھی لڑکیاں نظر آئیں جو حجاب پہنے ہوئے ہیں، اور وہاں سلیو لیس بھی نظر آیا، بالکل ماڈرن لباس پہننے والی وہ نظر بھی آئیں. لیکن انہوں نے دیکھا مسجد کے اندر بچیاں بھی کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی ہیں. ابھی جو وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ
نماز عید کی تشریف لائی بقرعید پر، انہیں پورا حجاب کیا ہوا تھا، صحیح دوپٹہ نہیں. صحیح حجاب. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ سلیو لیس میں جایا کرتی تھی الیکشن کیمپین کے زمانے میں. صحیح. آخر حجاب پہن کر آئی ہیں تو کچھ تو اثر لگ رہا ہے، فیشن میں آ رہا ہے. فیشن. تو یہ پورا جو انقلاب ہے وہ ایسے نہیں آیا ہے. تو جماعت نے جو پورا ایکو سسٹم اپنا بنایا ہے نا، اس میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. صحیح. تو اب جماعت اسلامی اس میں کہوں وہ بلیک ڈاٹس جو تھے، یعنی جو گزشتہ سالوں کے اندر جبر کا دور گزارا جماعت، جی تو اس سے ریکور ہو چکی ہے اب مکمل طور پہ، اس دور کو بہت پیچھے چھوڑ کے اب آگے کے بارے میں سوچ رہی ہے مستقل. دیکھیے جماعت اگرچہ آگے کے بارے میں سوچ رہی ہے، اس برے دور سے گزر چکی ہے اور نئے حالات میں کام کر رہی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ آسان راستہ نہیں ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ انقلاب نہیں لگے گا. تو آپ سے کروں، ان کی جو تقریریں میں نے سنی ہیں، بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے بات کرتے ہوئے بھی لفظ روکتو، بنگلہ کا لفظ مانا خون ہوتا ہے، خون وہ ضرور اس کے اندر آتا ہے. صحیح. اور ایک نعرہ ان کا ہمیشہ مقبول رہتا ہے، وہ ہے شہید رکتو برتھا جاوے نا، شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا، شہید کا لہو رنگ لائے گا. تو ان کی گفتگو سے لے کر ان کے مزاج میں، ان کے ڈی این اے میں شامل ہے جماعت کے کارکنوں. وہ کہتے ہیں کہ وقت پڑے گا تو ہم قربانی دیں گے. اور میری بیگم نے بتایا کہ بچیوں کے اندر بھی، چھوٹی بچیاں 12 سال کی 10 سال کی، وہ کہتے ہیں وقت پڑے گا تو ہم شہید ہوں گے. تو شہید ہونے کی توقع جو ہے، شوق شہادت جو انہوں نے پیدا کیا ہے، وہ یقین ہے کہ وہ ہر مرحلے میں مدد کرے گا ان کی. دوسرا قرآن سے تعلق ان کا بڑا مضبوط ہے، قرآن حفظ کرنے کا رواج ہے، نفل نمازوں کا اہتمام کرنا، نفلی روزوں کا. مطلب اس سے اندازہ رہی کہ بنگلہ دیش کے امیر جماعت نے مجھے بلایا، بہت عزت و اکرام دی، صرف اس لیے کہ میں جماعت کا صحیح پاکستان کا رکن. مجھے تو کوئی حیثیت نہیں میری، لیکن زبردست دہرانے کا انتظام کیا. 8-10 قسم کے کھانے چنے گئے تھے. وہ خود روزے سے، اس دن پیر کا دن تھا. کافی لوگ جو ہمارے ذمہ داران جماعت تھے وہ روزے سے تھے. تو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ پوری طرح تیار ہے، اچھے وقت کے لیے بھی اور برے وقت کے لیے بھی. یہ ہم نے دیکھا کہ جب جماعت اچھا وقت تھا، جب حکومت ان کی مخالف نہیں تھی، انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. خاص طور پر جو تجارتی تنظیمیں قائم کی. ملک کا سب سے بڑا بینک اس وقت بھی اسلامی بینک ہے، 400 سے زیادہ اس کی برانچز ہیں. وہ جماعت اسلامی کے امیر قاسم علی صاحب، جن کو شہید کیا گیا، سزائے موت دی گئی، انہوں نے قائم کیا تھا. آج بھی اس پر زبردستی حکومت نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہزاروں کارکنوں کو کیسے نکال سکتے ہیں. جماعت کے تربیت یافتہ بینکر جو مسلمان، اچھے مسلمان بھی موجود ہیں، وہ بھی. ابن سینا ٹرسٹ انہوں نے بنایا، وہاں بھی وہ ان کے تحت کئی اسپتال چل رہے ہیں. اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں. تو جماعت نے اچھے وقت میں فائدہ اٹھا کر کے اپنے نظام کے تحت ادارے قائم کیے، اور برا وقت آیا تو ادارے پھر بھی کام کرتے رہے، اس کے لوگ ہر جگہ موجود رہے. بنگلہ دیش میں اچھے ڈاکٹر سب جماعت کے ساتھ ہیں. اور ڈھاکہ کا سب سے بڑا اسپتال جو ہے وہ ابن سینا اسپتال ہے، یا اسلامک بینک وہ جماعت کا ہاسپٹل ہے، اس میں جماعت کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. سلٹ کے اندر گئے تو وومن ہاسپٹل سے بڑا جماعت کا. میڈیکل کالجز جتنے ہیں، اچھے میڈیکل کالج وہ جماعت والوں کے پاس ہیں. تو یہ پورا ایک ایکو سسٹم اس کے تحت لوگ تیار کیے جا رہے ہیں. خود کار نظام ہے، آٹو پائلٹ. بالکل. اوپر سے نظم کو ہٹا دیا گیا، ایک کو ہٹاؤ، امیر جماعت کوئی نہ کوئی موجود ہوگا. کوئی انسٹرکشن دینے والا نہ ہو تو لوکل سطح پہ کیا کرنا ان کو پتہ ہے. تو الحمدللہ وہ ایسا نظام ہے کہ اس میں کچھ بھی ہو جائے ان کا کام چلتا رہے گا انشاءاللہ. اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ اس آپ کے اس پورے دورے سے کیا حاصل کر کے آئے، تو وہ کیا ہوگا لوگوں کو بتانے؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جماعت اسلامی نے، میں تصویر دکھانا چاہوں گا آپ کو اگر موقع ملے. بنگلہ دیش میں ندی، نالوں، دریاؤں کا جال ہے پورا بنگلہ دیش میں. بالکل ایسے پانی ہر طرف نظر آتا ہے. بالکل. تو بے شمار لہریں ہیں جو پورے بنگلہ دیش کو سیراب کر رہی ہیں. بے شمار لہریں، ایک مرکزی دھارا، ایک سمندر. تو بے شمار جماعت کے ادارے ہیں اور تنظیمیں ہیں. مثلاً پھول کڑی بچوں کی تنظیم ہے، پھول میلہ بچوں کی تنظیم ہے. یونائٹڈ کلچرل کونسل جو کلچرل پروگرام کرتی ہے بغیر میوزک کے یا بہت ہلکے میوزک کے ساتھ، جو شریعہ کمپلائنٹ میوزک ہو سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹرز فورم ہے. تجارتی اداروں کا نیٹ ورک ہے، سینکڑوں ادارے ہیں. ان کا بڑا آسان طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو پارٹنر بناؤ، کاروبار کرو، جو افورڈ کر سکتے ہو اتنا اللہ کو پارٹنر بنا دو. صحیح بات. 5%، 10%. اور وہ کہتے ہیں آدھا جماعت کو دو، آدھا رفائی کاموں میں خرچ کرو. صحیح بات ہے. تو کئی بزنس ہیں جن کے طرف سے جماعت کو فائدہ ہوتا ہے. ٹیچرز فیڈریشن ہے،
इस्लामी छात्री संस्था बता चुका हूँ, जमात के काम कर रही है। अखबारात और रसायल के नेटवर्क है, टीवी स्टेशन है। उसके बाद रोज़नामा संग्राम जो वहाँ का 5वां बड़ा अखबार है, लेकिन उसकी इशाअत रोज़नामा जंग कराची से ज़्यादा है। जब अच्छा, रोज़नामा जंग जो पाकिस्तान को ज़्यादा, इसलिए वहाँ अखबार पढ़ने का रिवाज ज़्यादा है। और मज़दूरों की तंजीम जो है, वो सबसे बड़ी मज़दूर तंजीम जो है वो बांग्लादेश श्रमिक कल्याण फेडरेशन है। उसके बाद बांग्लादेश मस्जिद मिशन है जो उलमा की तंजीम है, वो भी सबसे बड़ी तंजीम कराई जा सकती है। अगरचे एक और तंजीम दावा करती, बांग्लादेश चाशी कल्याण समिति किसानों की तंजीम है, सही है। जो उनमें काम कर रही है। लॉयर्स काउंसिल है, बिजनेस फोरम है उनका अपना। बांग्लादेश नौजवान विंग भी उन्होंने हाल ही में कायम किया है। वो कहते हैं हमको जमात इस्लामी को नौजवान है, उसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन फिर भी कहा गया कि उनकी भी तंजीम लोगों को वज़ीर रखा जाए। सही। सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो ये कि बांग्लादेश के अंदर मुफ्ती बहानी एक बड़ा, जब उन्होंने जंग की आज़ादी में हिस्सा लिया था, आज उसकी भी एक तंजीम जमात इस्लामी के साथ है, नेशनल फ्रीडम फाइटर्स काउंसिल। अच्छा, फ्रीडम फाइटर्स काउंसिल जो है वो जमात इस्लामी की नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये बेशुमार नहरें हैं जो निकल के चली आ रही हैं बांग्लादेश के मुख्तलिफ कोनों से, और जाकर के मिलती हैं एक बड़े मरकज़ी धारे में, एक समुंदर में जमात इस्लामी का समुंदर है। चलें, ये तो जमात इस्लामी की तंजीमी वो मुख्तसरन मुल्क कैसा है वो? पहली बात तो मुल्क बहुत खूबसूरत भी है और तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल तो नहीं है, लेकिन मैंने 1978 में देखा था बांग्लादेश, 1992 में देखा था, और अब देखा था ज़मीन आसमान का फ़र्क। बांग्लादेश बहुत तरक्की कर चुका है और ख़ास तौर पर उनके नौजवान जो है, जिस तरह वो मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है बहुत आगे जाएगा वो इंशाल्लाह। जो मैंने देखा है जमात इस्लामी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली बात तो ये कि बड़ी वर्सटाइल और बहुत कॉम्प्रहेंसिव उनकी मनसूबबंदी है। वो माशरे के हर तबके में काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। छात्र शिविर ने कहा जो बच्चा तालीम में आगे उसको पकड़ो, चाहे वो कैसा हो। सही है। शराब पीता है कोई मसला नहीं है, वहाँ डांस जाता है, रात को मदहोश होता है, कोई मसला नहीं। हमें हर एक तक पहुँचना है। जितना कोई बुरे काम में आगे होगा, कल दीन के काम में भी आ गई हो। और ऐसे ही जमात के अंदर एक ख़ातून का ज़िक्र करता हूँ जो मैं तलबात छात्र संस्था ने हासिल किया था। वो ख़ातून पहले रक़ासा थी, और जब उन्होंने दीन का काम शुरू किया तो वो पर्दा नहीं करती थी। फिर जब उन्होंने पर्दा करना शुरू किया, लोगों ने पुराने फ़ोटो ला कर दिखाए कि उसने कहा कि कोई बदल नहीं सकता क्या। तो आज उसके हज़ारों फॉलोअर्स मौजूद हैं जो बुरक़े के अंदर वो खिताब करती हैं, तो लोग आते हैं उस बात सुनने के लिए कि वो मशहूर अदाकारा या गुलकारा या रक़ास कभी रही हैं। तो मैंने बात की कि वो तब्दीली के वाक़तन उनका मोटो है। वो चाहते हैं ज़िंदगी के हर पहलू में तब्दीली हो, लोगों को तब्दील करके अल्लाह के रास्ते पर ला के जन्नत के हवाले किया जाए। और मेरे नज़दीक उनके 3 असबाब हैं कामयाबी के। नंबर 1 है तरबियत, नंबर 2 है तरबियत, और नंबर 3 है तरबियत। सही है। आप पूछेंगे 3 दफ़ा तरबियत क्यों कहा? बिल्कुल। इसलिए कि तरबियत में आमतौर पर हम तामीर सीरत समझते हैं, अखलाक और किरदार की तरबियत, ताल्लुक़ बिल्लाह, इखलास, अल्लाह से ताल्लुक़, दीन और दावत की तड़प, ये तो तरबियत का हिस्सा है ही। लेकिन दावत की तरबियत ये उसकी तरबियत का हिस्सा है, तंजीम की तरबियत, उसके बाद सियासत की तरबियत। सही है। तो ये सब चीज़ें उनकी तरबियती निज़ाम का हिस्सा है। और दूसरी बात ये कि इज्तिमाइयत पर ज़ोर, जो इनके कारकुन को ये बात समझा दी गई है कि हमें तब्दीली लानी है तो हमें मिलकर चलना होगा। शैतान मुनज़्ज़म है, जवाब में हम मुनज़्ज़म होना है। तो उनका जो एक ही मैं सिखा चुका हूँ अल्लामा इक़बाल की ज़बान में, जो हासिल कलाम है, वो कहते हैं वाबिस्तर है शजर से उम्मीद बाहर रख। उम्मीद का पहलू देखिए कि आप 15 साल दफ्तर बंद रहे, अक्सर व बेशतर दफातर जो हैं वो किराए पर थे। सही है। 15 साल किराया अदा करते रहे, क्या पता कब दफ्तर खुल जाए। तो जैसे ही पता लगा दोपहर को 2 बजे के बांग्लादेश की वज़ीर आज़म जो है वो फ़रार होकर हिंदुस्तान भाग रही हैं, भागी भी नहीं है, दफ्तर खुल गए और नमाज शुक्राना अदा की जा रही थी। तो 15 साल किराया अदा करते रहे। मालिक मकान कहता था अब दफ्तर बंद है, आप हमारे पास नया किरायादार मौजूद है, आप जाएँ, हाँ दफ्तर का ताला तोड़ें और हम दफ्तर किसी और को देते हैं। उन्होंने कहा क्या पता कब दफ्तर खुल जाए। तो देखिए इन हालात के अंदर भी उम्मीद उन पर हमेशा बाकी रही। तो वाबिस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। चले, अल्लाह ताला ने इसके समरात असरात उनको जो है वो बेशुमार दिखाए, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनकी कुर्बानियाँ रंग लेकर आएंगी इंशाल्लाह। और जमात इस्लामी जो है वो बांग्लादेश की सबसे बड़ी कुव्वत बन के इंशाल्लाह सामने आएगी, इस्लामी इनकलाब का सबब बनेंगी। ये थे मसूद इजाज़ी साहब, और मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। तो ये उनके पूरे
روداد ہے ان کے پورے سفر کا جو ہے وہ احوال ہے، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ جو ہے وہ نیا جاننے کو ملا. اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ بہت اہمیت کے حامل ہے جو کسی تحریک سے جڑ کے کچھ اثر جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ پھر وہ 3 چیزیں کہ تربیت اور تربیت، یہی وہ چیز ہوگی جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ کچھ حاصل کر سکیں گے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم.